अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अव्वलीना आखिरीना नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नूरुम मिन नूरिल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कल हमने पढ़ा था कि अल्लाह गफूर रहीम कैसा परवरदिगार आलम है, सूरह यूनुस तक जिसने हमें पहुंचाया। और सूरह यूनुस के अंदर खुदावंद करीम ने फरमाया ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं, और साथ में ये भी फरमा दिया कि क्यों वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने से आड़ रखते हैं, जबकि ये फैसला तो परवरदिगार आलम की तरफ से आ चुका। तो फिर काफिरों को किस बात की तकलीफ होती है। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला जब एक मर्द को वही भेजता है, वो मर्द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, बल्कि अल्लाह की तरफ से लोगों को डर सुनाते हैं। तो वो जो ईमान वाले हैं वो बहुत खुश हुए कि अल्लाह की तरफ से उनके पास कोई सच्चा रसूल आ गया, ताकि वो अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचा सके। लेकिन काफिरों को हद दर्जा तकलीफ हुई और कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह के रसूल हैं तो कोई माजिज़ा दिखाएं। जब अल्लाह तबारक व तआला के हबीब प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मदद से माजिज़ात दिखाए तो कहने लगे कि हाँ, ये तो मुमकिन है कि यकीनन ये कोई हम जैसा बशर नहीं, मगर हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बात कर दी कि ये तो बड़ा जादूगर है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादूगर का जब इल्जाम लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये आपको जादूगर कहते हैं तो आपको दुख किस बात का है। अल्लाह तबारक व तआला की इनको पहचान करवाओ। फिर खुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तारीफ में अर्ज की कि अल्लाह तबारक व तआला वो है जिसने जमीन बनाए 6 दिन में और अर्श पर इस्तवा फरमाया, और अर्श वो है जो कि अर्श आज़म है, जिसकी मैं आपको तारीफ अल्लाह की मदद से पहले ही बता चुकी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह को बड़ी शान है कि वो अर्श पर इस्तवा फरमाता, और फरमाया कि जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है तो खुदावंद करीम उसकी हर दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह के काम में तदबीर और हुकूमत शामिल है। हाँ, ऐसा कोई नहीं जो अल्लाह के आगे किसी काम के लिए कोई सिफारिश कर सके, मगर जब खुदावंद करीम खुद कुन फयाकुन कह देता है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो काम हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फअबुदू, ये है अल्लाह तुम्हारा रब, तो उसकी बंदगी करो। फिर अल्लाह ताला ने कुछ ध्यान दिलवाए जो कि मैंने आपको कल अर्ज की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने ध्यान दिलवाए कि गौर व फिक्र करो, देखो जरा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम सबको कैसे जिंदगी देता है। फिर जिंदगी के बाद जब तुमको जिंदगी से पहले जब तुमको तखलीक करता है तो वो तुम्हारा चेहरा किसी दूसरे चेहरे के साथ नहीं मिलता, वो चेहरा दूसरे चेहरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। फिर रब ताला फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा पैदा करने वाला है कि जो चीज़ वो एक बार बना देता है उसके बाद फिर वो ऐसी चीज़ नहीं बनाता, बल्कि और उससे अच्छी चीज़ बनाने पे भी परवरदिगार आलम कुदरत रखता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फिर वही इंसान जिसे अल्लाह ताला पैदा फरमाता है उसे फिर मौत देता है, और मौत के बाद उसको दोबारा जिंदा करेगा और वो क़यामत होगी। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अल्लाह का सच्चा वादा है। फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिनको जिंदा करेगा वो ईमान वाले जो होंगे, परवरदिगार आलम के हुक्म से कुरान पाक को समझते हुए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को समझते हुए जब इस दुनिया से अच्छे काम करके आएंगे तो रब ताला उन्हें सिला देगा। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें इंसाफ का सिला तुम्हारा रब देगा, किसी बंदे से इसकी तवक्कात मत रखना, अपने हिस्से के नेक काम किए जाना। अल्लाह फरमाता है लेकिन काफिरों के दिन वो जो वादे का दिन है, यानी कि क़यामत का दिन है, जिसमें अल्लाह ताला दोबारा बनाएगा इंसानों को और फिर जिंदा करेगा, उनके लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि पीने को खोलता हुआ पानी होगा और दर्दनाक अजाब यानी कि दोज़ख। अल्लाह ताला फरमाता है
کہ جس طرح سے مومن کو اچھے انصاف کا صلہ ملے گا، اچھے کام کا صلہ ملے گا، ویسے ہی بدلہ کافروں کو بھی اس دن ملے گا۔ پھر پروردگار عالم نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو علم جفر رکھتے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے علم سے بہت کچھ سیکھ لیا، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ حساب کتاب کے دن گنتی میں گنے اور سمجھائے کہ کون ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا، اور پھر چاند کا جو گھٹنا اور بڑھنا ہے اس کے منزلیں اللہ تعالیٰ نے ٹھہرائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 28 منزلیں جو 12 برجوں پر ہیں، ہر برج کے لیے 2.5 منزل ہے، اور ہر شب ایک منزل میں چاند رہتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مہینے کا 30 دن پورا فرما دیتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ یہ جو سورج کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں اور رات میں چاند کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کی منزلوں کو روشنی کس نے دی؟ پھر ان سے کہو کہ یہ حساب بناتے ہیں، برسوں کی گنتی کرتے ہیں، حساب جانو تو اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، اور وہی حق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مفصل نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے، کیونکہ اگر کوئی اور اس کی تخلیق کرتا تو اس میں غلطیاں ہوتی، مگر خداوند کریم بے عیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے بندے، اے میرے بندے، ہرگز اس بات کو اکڑنا کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، بلکہ خداوند کریم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مفصل نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سنایا کس کو؟ ڈر والوں کو، کہ جو مان لیتا ہے اس بات کو کہ دن اور رات کا بدلنا، نہ رات کبھی دن میں داخل ہوتی ہے نہ دن کبھی رات میں داخل ہوتا ہے، 12 گھنٹوں کی تقسیم ہے، دن 12 گھنٹے رہتا ہے، رات 12 گھنٹے رہتی ہے، جیسے ہی 24 گھنٹے کا مقرر وقت پورا ہو جاتا ہے دن تبدیل ہو جاتا ہے، چاند اپنی منزلیں گھٹاتا ہے یا بڑھاتا ہے، سورج اسی طریقے سے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں ڈر والوں کے لیے، کس کے لیے؟ جنہوں نے امید رکھی ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے غفلت کر بیٹھے ہیں، اور اللہ نے انہی لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ میں رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کی بدلہ کمائی کا دن ہوگا، قیامت کا دن، جس دن وہ ٹھاٹے مار کر اللہ سے فریاد کریں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ دیکھو وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کے رب نے تو ان کے ایمان کے سبب انہیں بخش دیا، اور پھر انہیں بخشش دینے کے بعد کیا کر دیا؟ نیچے نہریں بہتی ہوئی جنت میں آراستہ باغوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب فرما دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پردہ ہٹایا، فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے پیارے بندے جب اپنی قبر سے نکلیں گے تو ان کا عمل اتنا خوبصورت ہوگا کہ ان کے سامنے خوبصورت شکل میں آیا ہوا ہوگا۔ مومن پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ مسکرا کے کہے گا کہ میں تیرا وہ عمل ہوں جو تو دنیا میں کر کے آیا تھا، تو نے اتنے سیدھے اور سچے عمل کیے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نور بنا دیا مجھ کو، اور وہ نور ان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ لیکن کافر کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا، اس کے عمل کی اتنی بری شکل ہوگی کہ وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور جہنم ایسی ہوگی کہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جب جنت میں داخل ہوں گے کون؟ وہ مومن لوگ، تو وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ اہل جنت اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہوں گے۔ قیامت کے دن بھی ان کو کوئی ان کو ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ جو نور ان کے ساتھ ہوگا اس نور میں ان کو قیامت کی ہیبت نظر ہی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انتہا درجے کی لذت میں ہوں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے۔ جب خداوند کریم انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے تو جنتی ایک دوسرے کو دیکھ کر السلام علیکم کریں گے، ایک دوسرے سے سلام کریں گے، اور ملائکہ انہیں بطور تحیات سلام عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ پھر ان کے کلام کی ابتدا بھی اللہ کی تعظیم سے ہوگی اور کلام کی اختتام بھی اللہ کی حمد و ثنا پر ہوگی۔ اور جب دیکھیں گے جنت میں ایک دوسرے کو تو آخری کلام میں یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس رب العالمین نے جو تمام تعریف کے لیے ہے وہی رب ہے سارے جہان کا، جس نے ہمارے گناہوں کو بخشا اور ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر لوگوں پر برائی ایسی جلد بھیجتا جیسے وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا، تو ہم چھوڑتے ہیں انہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ اور جب آدمی تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے، اور جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا، یوں ہی بھلے کر دکھاتے ہیں حد سے بڑھنے والے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت دعائیں جو ہوتی ہیں ان کو قبول کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے، مگر پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ آپس میں اگر ایک دوسرے کو بد دعا دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب آئے، یہاں تک کہ اپنے اہل اولاد کے لیے یا اہل اولاد کے مال کے لیے بھی بد دعا کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ کبھی کبھار تو ایسا بھی سنا ہوا ہوتا ہے، نعوذ باللہ ایسے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کرے اس کا ایسا ہو جائے، اللہ کرے اس کا ویسا ہو جائے، یعنی کہ وہ برباد ہو جائے، غارت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ وہ غفور الرحیم ہے جو اتنی جلدی نہیں کرتا بد دعا کے سننے کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے ہر کام میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن اس کے برعکس خدا بندہ کریم دعا کو جلدی قبول فرما دیتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعائے خیر کے قبول ہونے میں جلدی کی دعا کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ غفور الرحیم ہے جو بد دعا کے قبول ہونے میں دیر کرتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں صرف اور صرف دعا ہی میں مشغول رہنا چاہیے، چاہے کوئی اس کو تکلیف دے یا نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو جہالت کے ساتھ بد دعا دیتے ہیں اور تکلیف کے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو، یعنی کہ بندے نے کچھ نہ کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ سب کچھ ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ انسان بلا کے وقت بھی صبر کرے اور راحت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے لیٹتے اور بیٹھتے اور کھڑے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب کافروں پہ کوئی بات آ جاتی ہے نا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب نے کہا کہ آپ ان کے لیے استغفار کر لیجئے، ایسے ہی حضرت ابو طالب نے کہا، ایسے ہی کئی لوگ جو منافق تھے جب جنگ تبوک میں دیکھ لیا کہ اللہ کے حبیب اور اللہ کے ماننے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی جلدی نواز دیا، تو کیا ہو گیا کہ وہ آ گئے، کیا کہا آ کر، ہم تو بہت تکلیف میں ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، اور پھر اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوتے کیا کرنے لگے، اللہ پاک کے پاس آہوزاری کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ بھی کافروں کا ہے، اس لیے کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں صبر کرتا ہے، ہر مصیبت پر صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اس کو راحت اور آسائش دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہ کیا کرتا ہے، شکر کرتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ ایک اور بات بھی فرما رہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا، یوں ہی بھلے کر دکھاتے ہیں حد سے بڑھنے والے کو ان کے کام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں مومن بندے بھی ہیں کہ جب وہ مصیبت پریشانی میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بار بار ذکر کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی خداوند کریم ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک غم کی کیفیت سے نکال کر خوشی کی کیفیت میں لے آتا ہے، تو کیا ہو جاتے ہیں کہ وہ جو بندے ہوتے ہیں کسی میں غرور بھی آ جاتا ہے، اور کسی میں کیا ہو جاتا ہے کہ کوئی اپنے دل سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو حق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جب ان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ اکڑ کے چلنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام اعلیٰ فرمایا ہوتا ہے وہ ان سے چھین لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مومنوں بھی مخصوص بندوں کو حاصل ہے، جب کوئی مصیبت و بلا آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں اور قضاء الہی پر دل سے راضی رہتے ہیں اور اپنے حال پر بہت خوش رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر جن کی تکالیف دور اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے وہ بعد میں اپنے اوپر خود ظلم کر بیٹھتے ہیں کہ یہ تو ہم ڈیزرو کرتے تھے، بھلا اس میں اس کی کیا طاقت، اس میں اس کی کیا طاقت۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا مت کرو۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی سنگتیں ہلاک فرما دی جب وہ حد سے بڑھے اور ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے اور وہ ایسے ہی تھے کہ انہیں ایمان لاتے، ہم بھی بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ خدا بندہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے درمیان بھیج کر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا، مگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان نہیں رہے۔ پہلی تو یہ غلطی کریں، دوسری پھر آ کر منافق بنتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، پھر تیسری غلطی کیا کرتے ہیں کہ جھوٹی استغفار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے وہ پیغمبر ہیں کہ ان کی اس استغفار کو بھی اللہ کی بارگاہ تک پہنچا رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کی سنگتوں سے ان کو نکال کر معاف فرما دیتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی کمال کی بات ہی نہ تھی۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ جیسے اللہ نے پہلے بھی رسول بھیجے، کئی رسول بھیجے، مگر انہوں نے احترام نہیں کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ان پیغمبروں کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کیا رب تعالیٰ نے ان کو ہلاک فرما دیا۔ وہ حد سے بڑھ گئے تھے، جیسے لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں، وہ بھی دوسرے پیغمبروں پر ایسی ہی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ زمانہ جانتا ہے کہ بازی کے ساتھ دلیلیں موجود ہیں جنہوں نے انبیاء کی تصدیق نہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال بھی ایسے ہیں، اس وقت کافروں سے فرمایا کہ تمہارے اعمال بھی ایسے ہیں کہ تم کو نیست و نابود کر دیا جائے، مگر تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہے جو کہ بدلہ نہیں لیتے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ خدا مدعی کریم مجرموں سے بدلہ نہیں لے گا، بلکہ ایک وقت ہے قیامت کا جس وقت اللہ تعالیٰ ان سے خوب اچھی طرح بدلہ لے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اور پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا کہ کہیں کہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو، اور جب ان پر روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آئے یا اسی کو بدل دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجیے کہ یا تو ان سنگتوں کے لیے تیار ہو جائے جو پچھلے زمانے میں انبیاء کرام پر ہوں، اور اگر ایسا نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جانشین منتخب کر لیا، تمہارے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب آپ کی بات ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی رسول نہیں آئے گا، بس آپ کو اللہ تعالیٰ نے اب زمین میں جانشین مقرر کر لیا، اور اس کے بعد ان انسانوں کو کیا کر لیا ہے، خدا بندہ کریم نے منتخب کیا ہے کہ دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید پر کیسے ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ توحید اور بت پرستی کی برائی اور بت پرستوں کی سزا یہ واحد سزا ہے، یہ واحد کام ہے جو خدا بندہ کریم معاف نہیں فرمائے گا۔ اب تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے کہ اس دنیا میں جو بندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں وہ اللہ کے لیے دنیا میں کیا کر رہے ہیں، کیا آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان پر روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کن پر؟ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے اوپر آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ جن کو اللہ سے ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، جن کو اللہ سے ملنے کی امید ہے وہ تو کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، سلام عرض کرتے ہوئے، ملائکہ کے سلام لیتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، خوشی سے جھومتے ہیں کہ اس دن اللہ سے ملیں گے۔ اگر اللہ فرماتے جن کو اللہ سے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے وہ تو فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایسا قرآن جو آپ ہم کو سنا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ آپ پر اتر رہا تو ہم آپ کو اس وقت نبی مانیں گے جب آپ ایسا دوسرا کوئی قرآن لے آئیں۔ شان نزول ہے کہ کفار کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لائیے۔
اور کہا کہ جس میں لات اور آزاد جو منات جو بت ہے ان بتوں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو، اور اگر اللہ ایسا قرآن نازل نہ کرے تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجیے، یا اسی قرآن کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر دیجیے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ کلام یا تو تمسخر اٹھانا تھا، یعنی کہ مذاق اڑانا تھا قرآن مجید کا، نعوذ باللہ، یا پھر انہیں تجربہ نہیں تھا امتحان لینے کا۔ اگر قیامت دیکھی ہوتی جو پچھلے قوم ہلاک ہوئی تھی، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تجربہ نہیں، ابھی یہ جو اتنے خرافات بک رہے ہیں دیکھ کر بھی ان کو تجربہ اصل میں نہیں ہوا، صرف سن رہے ہیں۔ اگر یہ دیکھ لیتے کہ اس بکواس پر خدا بندہ کریم ان پر کیسا جلد عذاب بھیجتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو فرماؤ مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اس کا تابع ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے، میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اس قدر خاموش ہے؟ اور تمہیں فرماتا ہے ان سے کہہ دو کہ قرآن کلام ربانی، فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ دوسرا قرآن اگر میں بنا کر لاتا یا میں اس کو بدل دینے پر قاصر ہوتا تو کلام ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اس کو جواب دیں کہ اس میں کوئی تقدیر، کوئی تبدیل، کمی بیشی کوئی نہیں کر سکتا ہے، یہ میرا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو کلام الہی۔ اب یہ جو ہمارے پاس آیت کریمہ، ہمارے پاس جو حدیث قدسی موجود ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا ہے قیامت تک کہ قرآن مجید کا زبر زیر پیش بھی کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آپ آج دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ کہہ دو ان سے کہ یہ جو کتاب جس کے اندر احکامات نازل ہو رہے ہیں، تم کہتے ہو کہ میں اس احکامات کو بدل دوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو دوسرا قرآن یہ بنانے کی بات کرتے ہیں، ایسا دوسرا قرآن تو کیا ان کے مقدر میں تو کیا کوئی خلق ایسی نہیں پیدا ہو سکتی جو ایسا دوسرا قرآن بنا کر لا دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے ظاہر اور باطن کو۔ یہ ہو چکا، عیسیٰ پر جو اتری کتاب اس کو تبدیل کر چکے، یہ موسیٰ پر جو کلام الہی اترا تبدیل ہو چکا، داؤد پر جو کلام الہی اترا تبدیل ہو چکا، مگر اس کو کوئی اب تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب ان کی مرضی نہیں چلے گی، یہاں آپ ان میں موجود ہے اور آج رب نے ان میں وعدہ لے لیا، یہ کبھی ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے بعد پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر۔ باغ اللہ فرماتے ہیں تو تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا، نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا، تو میں اس سے پہلے کہ تم اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلائیں، بے شک مجرموں کا بھلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا ڈرنے کا مقام ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو آپ تلاوت ان کے سامنے قرآن کی پڑھ رہے ہیں نا، یہ صرف محض اللہ کی مرضی، اور ایسے کئی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے پاس قرآن مجید موجود ہے مگر وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو خبردار کر دو، کہہ دو کہ یہ جو تلاوت قرآن مجید ہے یہ محض اللہ کی مرضی ہے، اور اگر یہ تم پر الزام لگاتے ہیں کہ اس جیسا قرآن مجید لے کر آؤ یا قرآن مجید تم نے خود بنائے، تو ان سے کہہ دو کہ تم 40 سال تم ان میں رہے ہو۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جب اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ تم میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا کہ تم مجھ پر الزام لگاتے ہو کہ میں اپنی طرف سے کوئی قرآن پڑھتا ہوں، تو میں تو تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں، اور اس زمانے میں تمہارے پاس کبھی میں کچھ نہیں لایا، میں تو بس یہ ایک کتاب عظیم لایا ہوں جس کے حضور ہر ایک کلام پر اللہ تعالیٰ کی حقیقت ہے، اور اس کتاب میں جتنے نفیس علم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان خود مجھ سے فرمایا ہے۔ تو میں جو احکام و آداب تمہارے درمیان لاتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعظیم ہے اس کے اخلاق کی، اور جو میں تمہیں غیبی خبریں بتاتا ہوں اس میں کوئی کمال نہیں میرا، لیکن یہ کمال ہے خداوند کریم کا جس کی فصاحت و بلاغت
ہر ملک بھر کے قصے جس میں موجود ہیں اور جس کے فصیح و مبلغ قرآن مجید کے واقعات نے انسان کو عاجز کر دیا ہے۔ اور ہر صاحب جو عقل تسلیم کے لیے یہ بات سمجھ لے کہ اظہرن من شمس ہو گئی ہے، یعنی کہ کچھ ہے جو جس کے بارے میں خدا بندہ کریم نے سورج اور چاند ستاروں کے بارے میں بھی بتا دیا، تو تم سوچو تو یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں بھی ایک بشر ہوں، میں یہ سب کچھ کیسے اپنی طرف سے بتا سکتا ہوں؟ اس بات کو سمجھو کہ یہ بغیر وحی الہی کے ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ جب تک کہ خود خدا بندہ کریم مجھ پر کوئی وحی نہ بھیجتا، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں، تو میں تمہیں یہ پڑھ کے کیسے سنا سکتا تھا؟ تم کیوں عقل نہیں استعمال کرتے؟ تم کیوں کہیں یقین کرتے اللہ کے بھیجے ہوئے اس قرآن پر؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلائے، بے شک مجرموں کا بھلا نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا سمجھ سکو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مخلوق کی طرف آیا ہے، قدرت الہی کی طرف سے، اور یہ کسی مخلوق کی قدرت نہیں کہ اس کے جیسی کوئی مثال بھی بنا سکے، کوئی نمونہ بھی ایک بنا سکے، کوئی ایک آیت بھی بنا سکے اس جیسی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کر لو، مان لو کہ خدا وحدہ لا شریک لہ ایک ہے، مان لو آج بھی، چھوڑ دو ان بتوں کی پوجا کرنا، کیونکہ تم اللہ پر ظلم کرتے ہو، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو کہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ کوئی عبادت کے قابل ہے۔ میں تمہارے درمیان کوئی ایسی آیت نہیں لا سکتا جو تمہارے بتوں کو، جو تمہارے باطل خداؤں کو سچا خدا کہہ دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ میں تمہارے لیے کوئی ایسی آیت لے کر آ سکتا ہوں۔ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں رکھتے تو نہ رکھو، کلام الہی، میں اس میں کوئی آیتوں کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے جھٹلاتے ہو تو جھٹلا دو، کیا ہوگا؟ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے کہہ دو کہ یہ جو آیتیں جھٹلاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے بے شک مجرموں کا بھلا نہ ہوگا، نہیں ہوگا بھلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوڑے گا نہیں۔ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید گواہ ہے اس بات کہ اس دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی ظلم ہے، وہ ظلم ہے خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور اگر جھوٹ وہ باندھ رہا ہے اور آیتیں جھٹلا رہا ہے تو پھر وہ مجرم ہے اللہ کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرموں کا اللہ پاک کبھی بھلا نہیں کرے گا، یعنی کہ کافروں کو کبھی خدا بندہ کریم راہ نہیں دے گا۔ وما علینا الا البلاغ،